इसको शुरू करते हैं। यहाँ का एक ही पेज है, बाकी कुछ डिफरेंट मसाइल हैं, लेकिन ये है कि ये बहुत अहम चैप्टर है। चले शुरू करें, इसको थोड़ा सा पढ़े। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين. باب الجنايات. تجب شاة إن طيب محرم عضوا وإلا تصدق أو خضب رأسه بحناء أو ادهن بزيت أو لبس مخيطا أو غطى رأسه يوما وإلا تصدق أو حلق ربع رأسه أو لحيته وإلا تصدق كالحالق أو رقبته. ओके نعم. चलिए बस काफ़ी है। वैसे भी आज कवायद और ज़वाबित अहम है। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल जिनायात। जिनायात का लफ्ज़ ये प्लूरल है और इसका सिंगुलर आता है जिनायतुन। जिनायतुन उर्दू में इसको आप कह सकते हैं जुर्म, कोई भी जुर्म, गुनाह, गलती। और अरबिक में इसके माने आते हैं कोई हराम काम, यानी जो शरन हराम हो। वो जिनायत वो है जो शरी तौर पर हराम हो। फुकहा की इस्तिलाह में जिनायत का लफ्ज़ और उमूमन दो मकामात पर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक, हज के मौके पर हालत एहराम के अंदर ममनुआ काम करना। हालत एहराम में कोई ममनू काम करना, ये एक जिनायत कहलाता है। इसकी जिनायात इसकी प्लूरल है। एक ज्यादा इस्तेमाल फुकाहा के यहाँ इसका ये है। दूसरा मशहूर फुकाहा के यहाँ इसका इस्तेमाल है जिनायत अला नफ्स वल अतराफ, जिसका जिक्र हुदूद और किसास वगैरह के अंदर होता है। ठीक है, जिसका जिक्र हुदूद और किसास वगैरह के अंदर ज्यादा होता है कि किसी ने किसी को जान से मार दिया या किसी हाथ काट दिया, दांत काट दिया, तो वहां पर भी जिनायत का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो वो जुर्म जिसका ताल्लुक नफ्स और अतराफ के साथ हो, पार्ट्स ऑफ द बॉडी या नफ्स के साथ, उसको भी लिए भी जिनायत का लफ्ज इस्तेमाल होता है। अमूमन जो हदूद और किसास वगैरह पर जो किताबें लिखी जाती हैं, उनको भी जिनायात के साथ ताबीर किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक बहुत मशहूर किताब है, आपने देखी होगी, 2 जिल्दों में, अत-तशरीउल जनाई फिल इस्लाम। अत-तशरीउल जनाई बहुत ही अहम किताब है, हदूद और किसास और इन मबाहिस पर, उस पर जिनायात की बहस मौजूद है। बहरहाल, तो ये है लफ्ज़ जिनायत। यहाँ तो वही एहराम वाली बात है कि हालत एहराम के अंदर कोई ममनुआ काम करना। जिनायत, उलमा लिखते हैं इहराम में जो चीज़ें मना है या जो चीज़ें जिनका ताल्लुक हज के साथ है, जिन जिनायात का ताल्लुक हज के साथ है, वो दो किस्म की है। एक है जिनायत बिसबबिल हरम और दूसरी है जिनायत बिसबबिल इहराम। जिनायत बिसबबिल हरम और जिनायत बिसबबिल इहराम। जिनायत बिसबबिल हरम दो है कि हरम के अंदर जो चीजें मना है, यानी जिसका ताल्लुक महल, प्लेस के साथ है, प्लेस हरम के साथ, वो दो है। सईद, सईद हरम एंड शजर, शजर हरम। शजर, शजर ट्रीज, पौधे दरख्त वगैरह काटना और शिकार वगैरह करना, ये दो ममनुआ है। ऐसी ममनुआत, ऐसी जिनायात जिनका ताल्लुक प्लेस के साथ है, यानी हरम के साथ। और सेकंड टाइप है जिनायात बिसबबिल इहराम, वो चीजें जो एहराम की वजह से जुर्म है, ममनू है। ये कुल 8 है, 8। ठीक है, ये कुल 8 है, सारी की सारी इसमें आ जाएगी। मसलन खुशबू लगाना, तेल लगाना, कपड़े सिला हुआ कपड़ा पहनना, 3 हो गए। हलक और कसर 5 हो गए। और इसी तरह जिमा, छी, और वाजिबात हज में से किसी छोड़ना 7। और शिकार करना। हालत एहराम में मुतलकन शिकार मना है, ख्वाह हरम का हो या आउट ऑफ हरम हो। ख्वाह
हराम का शिकार हो या आउट ऑफ द हरम हो, दोनों सूरतों में हालत एहराम के अंदर ये मना है। जिसको आप कह सकते हैं सईदुल बिर, उमूमन उलमा यहाँ कहते हैं सईदुल बिर, नॉट बिर, बर, सईदुल बर, यानी खुश्की का जानवर या खुश्की के जानवर का शिकार करना। तो ये तो हो गया इसका तारुफ। अब इसके जरा जवाबित देखते हैं, वो ज्यादा अहम है। जरा देखिएगा, इससे आपके बहुत से और मसाइल भी हल हो जाएंगे। ये कुछ जवाबित हैं, इनका ताल्लुक जो है उसके साथ है, जिनायात के साथ। और अगर आपने ज्यादा है लिखना मुश्किल हो तो मैं ये फाइल वर्ड में भेज दूंगा, तो वहां से आप फिर लिख सकते हैं। उमूमन आपने देखा होगा ना कि बसा औकात जब हुक्म बताया जाता है तो क्या कहा जाता है कि भाई बस यहाँ दम देना है। कभी कहा जाता है कि नहीं सदका देना है। कभी कहा जाता है कि इख्तियार है आपको, दम दे दो या सदका दे दो या रोजे रख लो, है ना। कुरान के अंदर है ना कि रोजो रखने का वहाँ इख्तियार मौजूद है। आया कुछ आयत ऐसी हैं जिनमें बाकायदा इख्तियार भी दिया गया है। कुछ जिनायात की सूरतों में पहले चार पॉइंट्स उसी से मुताल्लिक है। ये आप चार एक ही उसके जुमरे में आते हैं, लेकिन इनको चार अलग अलग करके बयान किया। देखे अज़्ज़ाबिता फी वजूब दम वस्सदका वस्सौम वत्तखीर, कि दम कब लाजिम होगा, सदका कब लाजिम होगा, सोम रोजा कब लाजिम होंगे, और तखयीर इख्तियार कब होगा इनके दरमियान। दम और सदका या दम और सदका और सोम तीनों के अंदर चॉइस, इख्तियार कब होगा। तखयीर मीन्स यू कैन चूज एनी वन ऑप्शन फ्रॉम देम, कोई एक आप इख्तियार उसको बोलते हैं। देखिए पहले पॉइंट, इर्तकबल महजूरा, ये दो पॉइंट जरूरी है, ये कैद कामिलन एंड बिला उजरिन, सो देन जस्ट दम, दम लाजिम होगा। अगर किसी ने कोई ममनू काम, कोई महजूर का इर्तिकाब किया कामिल तरीके से और विदाउट उजर, कोई उजर भी नहीं है, तो उस पर क्या लाजिम आएगा, जस्ट दम। वहां कोई इख्तियार नहीं है, कोई सदका नहीं है, बस दम देना पड़ेगा एक बकरी। ठीक है। कामिल महजूरी, उज्र, उज्र तो आप जानते हैं ना, उज्र महजूरी कामिल का मतलब क्या होता है। इसका ताल्लुक कभी जो है उज्र के साथ होगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने अपने बड़े आज़ा पार्ट ऑफ द बॉडी में जो बड़ा पार्ट है, बिग, उस पर मुकम्मल लगा तो ये कामिल। तो कभी कंप्लीट उज पर कोई गलत काम करना वो कामिल शुमार होगा। कभी टाइम आपको बताएगा कि कामिल है या नहीं। मसलन कपड़ा आपने पहन लिया 12 घंटे तक तो कामिल, 12 घंटे से कम तो नाकिस। ठीक है। तो वो कमाल और नुक्स उसकी डिटेल किताब में आएगी। यहाँ सिर्फ उसको यूज कर लिया, और या पूरे टाइम जो है उसका 12 घंटे जितने भी बनते हैं उसको अ, कर लिया। तो ऐसी सूरत के अंदर, हाँ आवाज में कुछ मसला है, मेरी आवाज में कुछ मसला। हेलो। हेलो जी, अब आवाज़ में मसला है। हेलो। कट रही है आवाज़ काफ़ी। वीडियो पॉसिबल है कि हो। हाँ, उससे वो बैंडविड्थ हाँ भी। इंटरनेट सही है। अभी अभी कुछ कुछ जी बेहतर है। गुजारा चल रहा है। जी बेहतर है।
हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? आवाज मेरी क्लियर है या नहीं? क्लियर है आवाज। जी जी। अभी आ रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ, इसका मैं बता रहा था, आवाज में कुछ मसला हो तो मुझे फौरन चैट में मैसेज कीजिएगा, ठीक है? अच्छा। जी इंशाल्लाह। तो ये वाला समझ आ गया, कामिल का मतलब मैंने आपको समझा दिया ना, कि कभी तो कंप्लीट बिग उज़ पार्ट ऑफ द बॉडी जो है, यानी अल उज़्वुल कबीर, उसको कंप्लीट यूज कर लिया खुशबू के लिए या इस तरह, तो वो कामिल होता है। कभी टाइम के लिहाज से उसको कामिल कहते हैं कि मुकम्मल दिन या मुकम्मल रात पहन लिया कपड़ा, तो वो कामिल होगा। वो आगे इंशाल्लाह डिटेल आएगी। लेकिन इतना पॉइंट जहन में रख ले कि अगर महजूर का इर्तिकाब कंप्लीट किया, कामिल किया और बगैर उज़र के, तो जस्ट दम वहां, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। नंबर टू, इर्तकबल महजूर नाकिसन बिला उज़रिन सदका, देन सदका, वन ऑप्शन। अगर महजूर को किया बगैर किसी उज़र के, लेकिन नाकिस किया, नाकिस का क्या मतलब है? नाकिस का मतलब ये है कि छोटा पार्ट यूज कर लिया, जैसे आंख, कान, नाक, इन पर खुशबू वगैरह लगाना, जो छोटा उज़्व है, अल उज़्व सगीर। या बड़ा उज़्व यूज किया लेकिन वो आधा है या कम है, कंप्लीट नहीं है, जैसे सर, आधे सर को काट लिया, या आधा सर जो है उसको ऊपर खुशबू वगैरह लगा दी, या इस तरह करके, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर सदका है। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया? या कपड़ा पहन लिया 1 घंटे के लिए, जस्ट 1 आवर के लिए, तो भी यही है। अब इधर आ जाइए, इर्तकबल महजूर कामिलन बिउज़रिन। अगर कामिल ममनू काम किया, महजूर किया कामिल, लेकिन किसी उज़र की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मुकम्मल सर पर खुशबू वाला दवाई या मेडिसिन यूज कर दिया, बहुत ज्यादा खुशबू थी उसमें, लेकिन उज़र था, तो ऐसी सूरत में उसको इख्तियार दिया जाएगा तीन तीन ऑप्शंस में। थ्री ऑप्शंस दिए जाएंगे: दम, सदका, या सौम। ठीक है। या तो रोजे रख ले, या ये है कि इख्तियार उसमें दम, या दम दे दे, या सदका दे दे, और या जो है ऐसी सूरत में फिर उसको सौम दिन, रोजा दिन, रोजे रखने पड़ेंगे। आगे समझ में ये वाला पॉइंट? अच्छा, अगले सिचुएशन में जिस दो चीजों में ऑप्शन दिया जाएगा इख्तियार, वो क्या? इर्तकबल महजूरा, इधर कामिलन था, है ना, इधर नाकिसन। ठीक है। तो किसी उज़र की वजह से महजूर काम किया, लेकिन नाकिस किया, कंप्लीट नहीं, मुकम्मल नहीं, बल्कि नाकिस किया। जैसे आधे सर पर खुशबू लगाना, या किसी उज़र की वजह से 2-3 घंटों के लिए कपड़े पहन लेना, 2 और 3 आवर्स के लिए। ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होगा? उसको दो चीजों में इख्तियार दिया जाएगा, दम नहीं होगा, सौम एंड सदका। सौम एंड सदका, इन दो में उसको इख्तियार है। चाहे तो रोजे रख ले, ठीक है, और अगर चाहे तो ऐसी सूरत में क्या कर ले, सदका दे दे। ठीक हो गया ये वाला पॉइंट? आगे आ जाइए। अब ये तो हो गया है। यहाँ ये बदल का जाब्ता है। बदल का जाब्ता मतलब ये है कि अगर किसी पर दम लाजिम हुआ हो तो वो दम छोड़कर उसकी कीमत दे सकता है या कुछ और, है। सदका लाजिम हुआ तो सदका छोड़कर कुछ और काम कर सकता है, ये मतलब है। ठीक है, कि एक जुर्माना लाजिम है, उसको छोड़कर उसकी जगह कोई और चीज देना चाहता है, तो ये उसके साथ मुताल्लिक है। देखिए, इदा वजबत सदका तजूज अनहा अलकीमा वद्दम। देखिए, ठीक है, अगर किसी पर सदका वाजिब हो जाए, जैसे पीछे किसी भी सिचुएशन में किसी पर सदका वाजिब हुआ है, तो उसके लिए जायज है। सदका तो वैसे भी दे सकता है, सदका की जगह उसकी कीमत भी दे सकता है, और दम भी। सदका से क्या मुराद है वो आगे कायदा आएगा, बल्कि अभी से उस कायदे को देख लो। कहाँ चला गया? कायदा तो यहाँ होना चाहिए। बहरहाल, वो ये है, सदका से मुराद सदका फितर है, आगे आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो पीछे आया था ना, ये सदका,
یہ صدقہ، اسی طرح یہ صدقہ، اس سے صدقہ فطر مراد ہے، صدقہ فطر کی مقدار 1.25 کلو گندم، ہاں، یا اس طرح۔ تو اگر کسی پر صدقہ واجب ہوا ہو تو اس کی جگہ وہ قیمت بھی دے سکتا ہے اور دم بھی دے سکتا ہے اگر دینا چاہے تو۔ اور اگر کسی پر دم واجب ہو جائے، علی التخیر، علی التخیر، دم علی التخیر کہاں ہے؟ یہ دیکھیں، اس سچویشن میں ارتکاب المحظور کاملا بعذر، تو دم علی التخیر ہے نا، تو ایسی سچویشن میں یجوز عنہ قیمہ، کہ اس کی طرف سے قیمت دے سکتا ہے، لیکن وَإِلَّا فَلَا، ادروائز ناٹ، کسی اور سچویشن میں دم کی جگہ قیمت نہیں دے سکتا، صرف اس ایک سچویشن میں دم کی جگہ قیمت دے سکتا ہے۔ اور لا يجوز بدل الصوم مطلقا، جہاں صوم آیا ہے تو صوم کی جگہ بدل نہیں ہے، مطلب صوم کی جگہ فدیہ ودیہ ہے کہ بھئی میرے اوپر 3 روزے آئے ہیں تو میں اس کی جگہ کیا کروں، فدیہ دے دوں، نہیں، فدیہ نہیں دے سکتا۔ یا 10 پیچھے جو پڑھا تھا ہم نے، ذبح نہیں کر سکتا تو ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، تو اس کی جگہ فدیہ دینا چاہتا ہوں، نہیں، فدیہ وغیرہ نہیں دے سکتے حج کے روزوں کے بدلے میں۔ یہ پوائنٹ سمجھ آیا؟ اب یہ قاعدہ بھی بڑا اہم ہے، یہ عام قاعدہ ہے، عموماً اس کا لوگوں کے علم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی حج یا عمرہ کے واجبات میں سے کسی واجب کو کمپلیٹلی ترک کر دے عذر کی وجہ سے، تو اس پر لا شیء علیہ، تو اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ پوائنٹ سمجھ آیا؟ اگر کوئی شخص حج یا عمرے کے واجبات میں سے کسی بھی واجب کو عذر کی وجہ سے ترک کر دے تو اس پر کسی بھی قسم کا کوئی جرمانہ نہیں ہے، نہ دم، نہ صدقہ، نہ کچھ اور۔ اگر وہ اس کا اعادہ کر کے اس کو کر سکتا ہے تو کر لے، نہیں کر سکتا تو عذر کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے تو بس صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں، حج یا عمرہ ادا ہو جائے گا اور اس کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ حج کے ہم نے واجبات پڑھے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، 6 واجبات ڈائریکٹلی واجبات تھے نا، جیسے سعی ہے، وقوف مزدلفہ ہے نا، وہ واجبات ہے۔ تو اگر کسی نے عذر کی وجہ سے وہ چھوڑ دیا، فار ایگزامپل کیا تھا کہ سعی کے اندر وہ گر کر بے ہوش ہو گیا، یا کچھ مسئلہ ہوا جس کی وجہ سے وہ رہ گیا، سعی رہ گئی اور آخر تک اس کو ٹائم نہیں ملا، یا وقوف مزدلفہ کے لیے جاتے ہوئے راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، کچھ مسئلہ ہوا، پیدل جاتے جاتے نہیں پہنچ سکے اور وقوف کا جو ٹائم تھا مزدلفہ کے اندر وہ چلا گیا، ہے نا، تو اعذار ہے، تو عذر کی وجہ سے اگر واجب کو چھوڑ دیا تو اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ اچھا، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، دیکھیے، عذر کا مطلب کون سا عذر ہے؟ عذر کا کیا مطلب ہے؟ عذر تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی آدمی کسی کو پکڑ لے، وقوف مزدلفہ سے روک لے، اور کن پٹی پہ پستول رکھ دے اور کہے کہ بھئی وہ آج وقوف مزدلفہ نہیں کرنا، اور رو کے رکھے انٹل وقوف عرفہ کا ٹائم گزر گیا اور پھر اس کو چھوڑ دیا، تو کہتے ہیں نہیں، وہ عذر نہیں ہے۔ العذر ما یکون من اللہ لا من العباد، صرف وہی عذر معتبر ہوگا جو اللہ کی طرف سے کسی آفت کی شکل میں آ گئی، بندوں کی طرف سے جو عذر آ جائے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے اگر واجب ترک ہوگا تو دم لازم آئے گا، آپ کو پتہ ہے نا، واجب کو ترک کرنے کی وجہ سے موسٹلی دم لازم ہوتا ہے، الا بعذر، یہ بھی ایک قاعدہ بن سکتا ہے ویسے، یجب الدم بترک الواجب الا بعذر، کہ دم لازم ہوتا ہے ترک واجب کی وجہ سے مگر عذر کی وجہ سے، عذر ہو تو پھر دم نہیں ہوگا، دم ساقط ہو جائے گا۔ لیکن عذر سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ عذر جو اللہ کی جانب سے ہو، بندوں کی جانب سے عذر کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہاں آ جائے، اذا کانا، یہ اس کا تعلق قارن کے ساتھ ہے، حج قران کرنے والا، اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں، اذا کان علی المفرد جزاء فعلی القارن جزاءان، یہ بھی قاعدہ ہے کہ جن جن سچویشن میں حج افراد کرنے والے پر ایک جزا لازم ہوتی ہے تو حج قران والے پر ڈبل جزا لازم ہوگی، ڈبل سزائیں لازم ہوگی، پنشمنٹ۔ کیوں؟ کیونکہ حج قران والے نے حج اور عمرہ دو نسکین کا احرام باندھا ہوا ہے، تو وہ در حقیقت ایک نہیں بلکہ دو احرام ہیں، تو لہٰذا اگر وہ ایک جنایت کرے گا تو وہ یوں سمجھے کہ دو احراموں پر اس نے دو جنایتیں کر دی، اگرچہ جنایت ایک کیا ہے لیکن اس کو دو جنایتیں سمجھا جائے گا۔ آگے یہ پوائنٹ میں سمجھ، اچھا، یہ قاعدہ ہے
کہ اذا اطلق الدم فالمراد الشات، جب بھی فقہ کی کتابوں کے اندر جہاں جہاں پر بھی لفظ دم کا اطلاق کیا جائے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ بکری. جن جن سچویشن میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ بھئی یہاں پر دم لازم ہے، یہاں پر دم لازم ہے، تو وہاں پر آپ سمجھ جائیے کہ بھئی یہاں پر اس سے مراد بکری ہے، شات. اور بکری حج کے اندر تمام مقامات میں کافی ہو جاتی ہے، سوائے چند سچویشن کے. کچھ مستثنیات ہے، کچھ مستثنیات ہے، ان مستثنیات میں شاتن یا بکری جو ہے وہ کافی نہیں ہوتی، وہاں پر پھر بدنا لازم ہوتا ہے. وہ مستثنیات ہے، ورنہ تو جہاں جہاں پر بھی شریعت میں دم کے طور پر کچھ لازم ہوا ہے وہاں ایک بکری کافی ہے. اور وہی تکفی فی کل موضع، یہ دیکھیے یہ ہر جگہ پر یہ بکری کافی ہے سوائے ان سچویشن کے. نمبر ایک، الجماع بعد وقوف العرفہ، وقوف عرفہ کے بعد جماع کر لی. وقوف عرفہ کے بعد جماع کرے گا تو بدنا لازم ہو جائے گا. یس 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 انکلوڈز گوٹ اینڈ شیپ. ٹھیک ہے، جماع بعد وقوف عرفہ کرے گا تو بدنا لازم ہوگا، لا تکفی الشات. نمبر ٹو، طواف الزیارہ جنبا او حائزا او نفساء، ان تین سچویشن میں بدنتن، ان سب میں بدنا ہے، ان سب میں شات کافی نہیں ہے، بکری کافی نہیں ہے. اوکے، طواف زیارت جنابت میں یا طواف زیارت حالت حیض میں یا حالت نفاس میں کر لیا تو اس میں بدنا ہے. بدنا آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ بڑے جانور سے ہوتا ہے، اونٹ اور بقر وغیرہ. اچھا، کل دم تکفی فیہ شات یجوز فیہ سبع بدنا، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا پیچھے. کچھ مقامات ہیں ایسے جہاں پر سبع بدنا کی اجازت نہیں ہے، لیکن عموماً یہ قاعدہ چلتا ہے کہ جہاں جہاں پر بھی بکری کافی ہوتی ہے وہاں وہاں پر 1/7 کا جو پوائنٹ ہے، حصہ ہے بدنا کا، وہ بھی کافی ہو جاتا ہے. سبع بدنا 1/7، 1.7 یا جو بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 7واں حصہ. اچھا، یہ ہے وہ صدقہ والا. اذا اطلق الصدقہ فالمراد منها مقدار صدقۃ الفطر. ٹھیک ہے، صدقہ فطر ہے، اور صدقہ فطر کی مقدار آپ کو معلوم ہے نا، صاع من نصف صاع من بر وشعیر، اور اگر کھجور اور اس سے تمر سے دینا چاہے تو کمپلیٹ صاع. ٹھیک ہے، اس کی مقدار کیا بنتی ہے آج کل؟ 2.25 کلو. اٹ مینز 1.75 کے جی ویٹ، اور اگر ڈیٹس اور کھجور وغیرہ دینا چاہے تو 3.5 کے جی کھجور وغیرہ. تو وہ ہے صدقہ سے مراد. عموماً وہی مراد ہوتا ہے. جہاں کچھ اور مراد ہوگا چھوٹا موٹا صدقہ، ایک مٹھی کے برابر گندم وغیرہ یا ایک مٹھی کے برابر کوئی اور چیز وغیرہ، تو وہاں پھر وضاحت ہو جاتی ہے. اچھا، فی الطواف لکل شوط صدقہ وفی الرمی لکل حصاد صدقہ، یہ بھی بڑا اہم قاعدہ ہے، ذہن میں رکھیے گا. اصول یہ ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے نا رمی کتنی ہوتی ہے؟ 7 کنکر مارے جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، 7 کنکر مارے جاتے ہیں. تو اور طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7 چکر ہوتے ہیں. تو یہاں جو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ للاکثر حکم الکل ہے نا، قاعدہ ہم نے پڑھا تھا. تو اگر ایک انسان 4 چکر کاٹ لے تو طواف کا رکن تو ادا ہو گیا، باقی 3 بچ گئے. تو اگر وہ 3 مس کرے گا تو طواف ادا ہو گیا، البتہ ان 3 کی وجہ سے اس پر کیا لازم ہو جائے گا؟ لکل شوط صدقہ، ہر چکر کے لیے ایک صدقہ، یعنی کہ 3 صدقے لازم ہو جائیں گے. اگر 3 چکر چھوڑتا ہے، 2 چکر چھوڑتا ہے تو 2 صدقے، 1 چکر چھوڑتا ہے تو 1 صدقہ. آگے سمجھ میں؟ سیم ٹو سیم رمی کے اندر ہے. اگر رمی کے اندر کم از کم 4 رمی مار لی تو رمی کا وہ ادا ہو جائے گا، البتہ جو چھوڑے گا، 1 رمی چھوڑے گا، 1 حصاد چھوڑے گا تو ہر حصاد کے بدلے میں صدقہ، 2 حصاد چھوڑے گا تو انذر صدقہ، 3 چھوڑے گا تو انذر صدقہ. لیکن اگر اکثر چھوڑے گا طواف اور رمی کے اندر، اگر اکثر شوط اور اکثر حصاد چھوڑے گا تو وہاں پھر صدقہ سے کام نہیں بنے گا، وہاں پھر صدقہ سے کام نہیں بنے گا. فار ایگزامپل کسی نے 3 چکر کاٹ لیے اور باقی 4 کی طرف سے 4 صدقے دینا چاہتا ہے، نہیں ہوگا.
ایسے طواف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اکثر حصہ کر لے اور باقی جو بچ جائے اگر وہ نہیں کر سکتا, نہ کر سکا, تو اس کی جگہ صدقہ دے دے, 1 2 3 تک. اچھا, یہ قاعدے جو آتے ہیں تعدد الجنایات, کہ اگر ایک انسان ایک سے زیادہ جنایتیں کر لیتا ہے تو کیا اس کے اوپر جنایات, مختلف جنایات کی وجہ سے اس پر سزا اور پنشمنٹ بھی ڈبل ہو جائے گی, ٹرپل ہو جائے گی, یا یہ ہے کہ ایک 2 3 4 جنایات کی طرف سے جسٹ 1 پنشمنٹ اور ایک جزا کافی ہے. کوشچن ہے نا کہ کیا جسٹ 1 جزا کافی ہے یا ایک مختلف جنایات کی طرف سے یا نہیں. اس کو فقہ اصطلاح میں کہتے ہیں کہ آیا تعدد جنایات کے بعد جزا میں تداخل ہوگا یا نہیں, تداخل ہوگا یا نہیں. ویسے میرے ذہن میں آیا تھا آج جب میں پڑھ رہا تھا. آپ میں سے کوئی ساتھی اس پہ تحقیق کرنا چاہے تو یہ فقہی بہت اہم موضوع ہے. یہ کیا التداخل فی الفقہ یا التداخل فی الاحکام الفقہیہ. کیوں؟ کیونکہ تداخل کی بہت ساری صورتیں ہیں. فار ایگزامپل یہاں دیکھیے نا, تعدد الجنایات, دین تعدد الجزا, اور یجوز التداخل. ایک جزا دوسرے جزا میں تداخل مینس کہ ایک کافی ہو جائے, 2 3 جنایات اور جسٹ 1 جزا, تو تداخل ہو گیا 2 3 اس کا. اس کو کہتے ہیں تداخل. اسی طرح رمضان کے روزوں کے اندر بھی آتا ہے, ایک آدمی نے 3 4 روزے جان بوجھ کے توڑے ہیں تو الگ الگ کفارات لازم ہوں گے یا یجوز التداخل, 1 کفارہ کافی ہے. اسی طرح یہ کوشچن وہاں بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے مختلف قسمیں توڑ دی ہے, حانث ہوا اگین اینڈ اگین 5 اور 6 مرتبہ ٹائم حانث ہوا, تو آیا اس کے جو قسم کا کفارہ ہے ان کفارات میں تداخل ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ بہت اہم موضوع ہے اور میرا نہیں خیال اس پر کسی نے لکھا ہے, تو اس پہ ایک بہت اہم کام ہو سکتا ہے. بہرحال کہتے اذا تعددت الجنایات تعدد الجزاء, جب یہ اصول ہے کہ جب بھی جنایات متعدد ہوں گی جزا بھی متعدد ہوگا. 1 جنایا 1 جزا, 2 جنایا 2 جزا, 3 جنایا 3 جزا. بٹ ان دیس سچویشن, یہ جو آگے آ رہا ہے نا, ان میں ایسا ہوتا ہے کہ جنایات اگرچہ متعدد ہو جائے لیکن جزا متعدد نہیں ہوگی بلکہ تداخل ہو جائے گا ان میں. نمبر 1, اتحاد المجلس, اتحادی مجلس کی وجہ سے جنایات اور اس کی جزا میں تداخل ہو جاتا ہے. اور یہ موسٹلی فقہا جب ذکر کرتے ہیں تو حلق, قصر, تطیب اور جماع میں کرتے ہیں. ایک ہی مجلس میں 2 ٹائم جماع کر لیا, بڑا اسٹرانگ آدمی تھا, ایک ہی مجلس میں بیٹھے 2 دفعہ 3 دفعہ جماع کر لیا تو ایک بدنا کافی. ایک ہی جگہ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور سر کا 2 3 دفعہ حلق کر لیا, ایک مرتبہ بلیڈ سے کر لیا, ایک مرتبہ مشین سے کر لیا, اس طرح ایک ہی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور 3 4 مرتبہ خوشبو لگا دی مکمل, تو ایک ہی دم کافی. ٹھیک ہے, تو 1 عمل, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, اٹ ڈز ناٹ مینس دیٹ کہ ایک ہی مجلس میں حلق بھی ہو, قصر بھی ہو, تطیب بھی ہو, جماع بھی ہو, all of these in one مجلس. no no, it does not mean that. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے اتحادی مجلس میں حلق اگین اینڈ اگین 3 یا 4 ٹائم, اتحادی مجلس, ایک ہی مجلس میں قصر 3 4 مرتبہ, ایک ہی مجلس میں خوشبو لگا دی 3 4 مرتبہ یا جماع کر لیا 3 4 مرتبہ, بٹ 1 عمل کیا, 1 عمل, صرف جماع 3 یا 4 ٹائم اور جسٹ تطیب 3 4 ٹائم. یہ اگر یہ مختلف اجناس ہے نا, دیز آر اجناس مختلفہ, حلق, قصر, تطیب, سو اجناس مختلفہ کے اندر الگ رول ہے, وہ لاسٹ میں آئے گا. اوکے, تو اتحادی مجلس میں ایک جنایت بار بار کر لی, یہ تعبیر زیادہ ٹھیک ہے. اذا تعددت الجنایت من جنس واحد فی مجلس واحد, تعدد again and again, so then just 1 dam will be enough, یا بدنا یا دم. نمبر 2, او اتحاد المحل فی الحلق والقصر. فار ایگزامپل ایک ہی سر ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ہی جگہ ہے, مطلب ایک جگہ حلق کر دی, ٹھیک ہے, ایک ہی پلیس,
مطلب فار ایگزامپل سر ایک آدمی نے گنجا کر لیا، اسی سر کو دوسری مرتبہ گنجا کر لیا، اگرچہ مجلس تھوڑی سی تبدیل ہوئی تھی لیکن بال ابھی نہیں نکلے تھے، تو وہاں پر بھی یہی کہتے ہیں کہ حلق اور قصر کے اندر اگر ایک ہی جگہ سے بال 2-3 دفعہ کاٹ لے تو بھی وہ وہاں پر تداخل ہو جاتا ہے، ایک دم کافی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، محل مطلب پلیس آف دا باڈی، محل باڈی کا جو محل ہے، یا سبب متحد ہو جائے. یہ خاص کر اس کا ذکر کہاں ہوتا ہے؟ لبس المخیط کے اندر ہوتا ہے. کہ کپڑے ایک آدمی نے پہن لیے پہلے، مثال کے طور پر سردی کی وجہ سے پہن لیے اور وہی پہنے ہوئے تھے، اب اگر اس نے اتار دیے اس نیت سے کہ میں دوبارہ اگین نہیں پہنوں گا اور پھر دوبارہ پہنے گا تو سبب چینج ہو جائے گا، سبب چینج ہو جائے گا. لیکن اگر اس کی نیت یہ تھی کہ میں یہ کپڑے اتار رہا ہوں وضو کر کے دوبارہ پہنوں گا، تو پھر یہ سبب چینج نہیں ہوا، وہی ون سبب چلے گا، تو ایک ہی دم کافی ہے. پوائنٹ سمجھ آیا؟ فار ایگزامپل میں نے صبح کی نماز کے لیے کپڑے پہن لیے حالت احرام میں، جو نہیں پہننے چاہیے تھے کسی بھی ریزن کی وجہ سے، اور پھر ظہر کی نماز کے لیے میں نے اس نیت سے اتار دیے کہ میں وضو کر کے دوبارہ پہنوں گا، تو دوبارہ پہننے کی وجہ سے نیا دم لازم نہیں ہوگا. وائی؟ کیونکہ یہ کنٹینیوسلی شمار کیا جائے گا، ون سبب شمار ہوگا. سبب چینج کب ہوگا؟ سبب چینج ہوتا ہے نیت سے، کہ وہ اتار دے علی نیت رفض، مطلب نزع علی نیت ترک، کہ بھئی میں دوبارہ نہیں پہنوں گا، اور اگین کوئی اور ریزن ہو گیا اور فوراً پہن لیے، تو پھر ریزن چینج ہو جائے گا، پھر نیا حکم لاگو ہوگا. یہ ہے وہ قاعدہ، یہ بڑا اہم ہے. اذا اختلف، یہ ڈفرنٹ قاعدہ ہے تھوڑا سا، اگرچہ تعدد کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہے، تداخل کے ساتھ. یہ عموماً ہمارے ہاں لوگوں کے ساتھ کبھی کبھی پیش بھی آتا ہے یہ مسئلہ، کہ اذا اختلف جنس الجنایا تعذر التداخل. یہاں تک قاعدہ پڑھ لو، آگے پھر استثناء والا دیکھتے ہیں. جب جنایت کی جنس چینج ہو جائے گی، مختلف ہو جائے گی، تو وہاں تداخل متعذر ہے، وہاں تداخل نہیں ہوگا، اگرچہ اتحادی مجلس ہو، اگرچہ اتحادی محل ہو، اگرچہ اتحادی سبب ہو. بٹ اگر جنسی جنایت چینج ہو جائے تو تعذر التداخل. فار ایگزامپل یہ چاروں کام کر لیے، الگ الگ جنس ہے نا، حلق، قصر، تطیب، جماع، چاروں کام ایک مجلس میں کر دیے تو لا يجوز تداخل، تداخل نہیں ہوگا. 1 دم، 2 دم، 3 دم اینڈ دین جماع بدن آلسو. ٹھیک ہے، تو جب بھی جنس جنایت چینج ہو جائے، جنس جنایت کا مطلب یہ نا جماع ہے، تطیب ہے، حلق ہے، قصر ہے، یہ سارے الگ الگ جنایات میں شمار ہوتے ہیں. تو جب جنس جنایت مختلف ہو جائے تو پھر وہاں تداخل متعذر ہے، مگر الا اذا فعلها على قصد رفض الاحرام، مگر کسی نے یہ جنایات سارے کے سارے کیے احرام کو چھوڑنے کے نیت سے، تو تب اس پر ون دم کافی ہے. کیسے؟ یہ ایگزامپل سے سمجھے تب سمجھ آئے گا، یہ بڑا ہوتا ہے کسی کے ساتھ، بعض لوگوں کے ساتھ. فار ایگزامپل ایک آدمی ہے اور وہ حالت احرام میں ہے، حج یا عمرے کے موقع پر، حج یا عمرے کے موقع پر وہ حالت احرام میں ہے. ٹھیک ہے، حالت احرام میں ہے اور حج یا عمرے کا ٹائم ختم ہو گیا اور یہ ابھی تک حلال نہیں ہوا، یہ ابھی تک حلال نہیں ہوا، اس نے قصر وغیرہ کر کے ابھی تک حلال نہیں ہوا، یہ حج یا عمرے سے ابھی تک احرام کے اندر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کوئی جنایت کرتا ہے اس نیت سے کہ میں احرام توڑ رہا ہوں. فار ایگزامپل جمع کر لیا اپنی بیوی کے ساتھ اس نیت سے کہ میں نے اس جمع کی وجہ سے میں احرام سے آؤٹ ہو جاؤں گا، خارج ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو اس نے جمع کر لیا علی قصد رفض الاحرام، دیکھیں جنایت کیا علی قصد رفض الاحرام، اور اس کے بعد اس نے خوشبو بھی لگا دی، یہ دیکھیں غسل کر کے خوشبو بھی لگا دی، قصر بھی کر لیا اور پھر حلق کر لیا. یہ دیکھیں آپ، تو اس نے مختلف اجناس کیے، پہلے جمع کیا علی قصد رفض الاحرام، دین تطیب، دین قصر، دین حلق، بٹ جسٹ بدنا ول بی انف if it is حج، اگر یہ حج ہے تو، اور اگر عمرہ ہے تو صرف ایک دم. ٹھیک ہے، تو صرف ایک دم یا ایک بدنا کافی ہو جائے گا. باقی جو یہ والے کام کیے ہیں، سیکنڈ جنس، الگ جنس،
اگرچہ یہ سارے ڈفرنٹ جنس کے بہت سارے کیے ہیں، لیکن جس وقت وہ فرسٹ جنایت کر رہا تھا تو وہ علی قصد رفض الاحرام تھا، تو باقی والے جو جنایات ہیں وہ کل عدم شمار ہوں گے. بس وہ جو پہلے والی جنایت ہے اس کی وجہ سے اس پر جو بھی جزا ہوگی، دم بدنا جو بھی، وہ لازم ہو جائے گا اور وہ احرام سے نکل جائے گا. یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کبھی کبھی، ایک آدمی آیا سعودیہ سے، احرام کے اندر ہی آیا، وہ ابھی تک حلال ہی نہیں ہوا اور آ گیا پاکستان، اور صرف اس نے کپڑے اتارے ہیں. تو اگر اس نے کپڑے اتار کے سلے ہوئے کپڑے اس نیت سے پہنے ہیں کہ بھائی میں تو احرام سے نکلنا چاہتا ہوں، اس نیت سے اس نے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، لبس المخیط کر لیا پاکستان آتے ہوئے، حالانکہ وہ حلال نہیں ہوا، اس نے حلق قصر نہیں کیا، لیکن اس نے احرام کے کپڑے اتارے اور لبس مخیط کیا، سلے ہوئے کپڑے پہنے اس نیت سے کہ میں احرام سے نکلنا چاہتا ہوں. پھر پاکستان آیا، گھر والوں کے ساتھ جمع کیا، تو خوشبو لگائی، بہت کچھ کیا. ان تمام کاموں کی وجہ سے ڈفرنٹ دم لازم نہیں ہوں گے الگ الگ، بلکہ وہی لبس مخیط کی وجہ سے ایک دم کافی ہے. تو یہ پوائنٹ سمجھ آیا؟ یہ ہو گیا اختلاف الجنس میں تعذر تداخل، بٹ علی قصد رفض الاحرام ہو تو پھر ایسی صورت میں ایک ہی دم جو ہے وہ کافی ہو جائے گا. بس یہی میرے خیال میں. ہاں یہی ہے. ایک منٹ میں دیکھتا ہوں. یہاں انشاءاللہ چلے اس کو ہم ایک ہی دن میں مکمل کر لیں گے انشاءاللہ. یہ اس میں دو تین پوائنٹس ہیں تھوڑے سے ڈیٹیل والے ہیں، باقی پھر ایک یہ ہے، یہ تو فساد حج ہے نا. اس میں بھی جنایات، یہ بھی در حقیقت جنایات ہی ہے. یہ دیکھیں ترک واجب، یہ دیکھیں ترک سائی، ترک واجب وغیرہ، یہ سارے کے سارے. تو یہ سارے اگر آپ قواعد ذہن میں رکھیں گے نا تو سارے قواعد آپ خود اپلائی کریں گے. یہ دیکھیں نا، دمانی لو حلق القارن، یہ دیکھیں وائے دمانی، کیونکہ یہ قارن ہے تو قارن پر ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ جزاءن لازم ہو جائیں گا. تو یہ جتنے بھی ہم نے قاعدے پڑھے ہیں انشاءاللہ اس تمام مسائل پر آسانی کے ساتھ آپ آرام سے وہ کر لیں گے، اپلائی کر دیں گے. اس کو ہم سپیڈ کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. امید ہے یہ دونوں باب ہم ایک دن میں مکمل کر لیں، ما یفسد والا بھی اور یہ والا بھی. اس کے بعد یہ تو یہ ہے وہ والا جو جس کا زیادہ تعلق بسبب الحرم ہو یا صید البر، احرام والا بھی اس میں آ جائے گا. صید البر صید البر آئے گا تو احرام والا، اور وہ دوسرا آئے گا تو وہ، اور یہ میقات سے تجاوز کرنا ہے. اچھا ابھی ہے، میں تو سمجھا تھا حج ختم ہو جائے گا. احصار آ جائے گی شاید لاسٹ ہے. فوات حجن الغیر بھی ہے. چلے ابھی ہے ہی ٹھیک ہے. میں پھر کل ہی پڑھتے ہیں، ابھی نہیں شروع کر سکتے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، شکریہ. یہ فائل میں بھیج دوں گا انشاءاللہ، سارے قواعد اپنے پاس پھر جمع کر لیجیے. شکریہ جزاک اللہ.